बिग सोचो में खुश आमदीद। सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हैंड शेक करते हुए ये मगरबी अफ्रीकन मुल्क बर्किना फासो के यंग प्रेसिडेंट कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे हैं। इब्राहिम इस वक्त दुनिया में यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट हैं और इनकी उम्र महज 36 बरस है। लेकिन दोस्तों, कम उम्र तरीन सदर होना इब्राहिम की वजह शोहरत हरगिज़ नहीं, बल्कि 2022 में सदारत संभालने के अगले ही बरस साबिका कॉलोनियल मास्टर्स फ्रांस की अफवाज को मुल्क से बेदखल कर देना उनके अहम तरीन कारनामों में से एक है। हाल ही में उन्होंने IMF से मिलने वाली कर्ज की रकम लेने से भी इनकार कर दिया था। इब्राहिम ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मुल्क की सबसे अहम एक्सपोर्ट यानी गोल्ड की माइनिंग कंट्रोल करने वाले फॉरेन कंपनीज के परमिट्स भी कैंसिल करने की मंसूबाबंदी की है, बल्कि बाज़ माइंस को नेशनलाइज भी उन्होंने कर दिया है। इब्राहिम ट्रैओरे मुल्क की तकरीबन 79% आबादी को अंधेरों से निकालने के लिए रूस से न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील भी कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल हो जाता है तो बर्किना फासो साउथ अफ्रीका के बाद पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने वाला दूसरा मुल्क बन जाएगा। यंग अफ्रीकी लीडर के ऐसे कई और इनकलाबी इक़दाम की वजह से इन्हें दुनिया भर में और बिलखसूस अफ्रीका में बहुत पज़ीराई मिली है। लेकिन दोस्तों, एक गरीब अंधेरों में डूबे और फ्रांस के इस्तेहसाल ज़दा मुल्क ने आखिर ये सब कैसे किया, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी हर वीडियो पर आने वाले व्यूअर्स में से तकरीबन 2/3 हमारी वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर और इसको शेयर कर इसकी वीडियो पर कमेंट्स कर हमारे हौसलों को बढ़ाएं। तो चलिए अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों, 2,74,000 मरबा किलोमीटर पर फैला अफ्रीकन मुल्क बर्किना फासो दरअसल 1896 में फ्रेंच कॉलोनी बन गया था। इसे आज़ादी 1960 में मिली थी। आज़ादी तो खैर ये क्या थी, फ्रांस ही बर्किना फासो समेत मगरबी अफ्रीका के दूसरे ममालिक माली, नाइजर, आइवरी कोस्ट वगैरह को आज तक कंट्रोल करता आ रहा है। फ्रांस ने आज़ादी के बाद भी इन ममालिक में चलने वाली करेंसी CFA फ्रैंक को यूरो के साथ पेग करके अपना कंट्रोल बरकरार रखा, बल्कि इन ममालिक के लिए ये भी लाजमी था कि ये अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का 50% तक हिस्सा फ्रेंच ट्रेजरी में ही रखें। यूँ फ्रांस ने इन ममालिक की मालियाती पॉलिसीज़ पर अपना असर व रसूख आज़ादी के बाद भी कायम रखा हुआ था। फ्रांस ने नौबादियाती दौर ही से आज़ादी के फ़ौरन बाद तकरीबन सभी अफ्रीकन कॉलोनीज़ के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिनका बराह रास्त फ़ायदा यहाँ ऑपरेट करने वाली फ्रेंच कंपनीज़ को ही हुआ करता था। फ्रेंच हुकूमत ने इन ममालिक के साथ तजारती माहदे भी ऐसी गैर मुनसिफाना शराइत ही पर कर रखे थे कि इन ममालिक से पैदा होने वाला रॉ मटेरियल ज़्यादातर फ्रांस ही में सस्ते दामों भेजा जाता था, जबकि इस रॉ मटेरियल पर वैल्यू एडिशन करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए इन ममालिक को फ्रांस ही पर इन्हसार करना पड़ता था। ये मामला आपको एक मिसाल से समझाते हैं। फ़र्ज़ करें कि बर्किना फासो में कोई गोल्ड रिफाइनरी नहीं और फ्रांस यहाँ से 1 टन रॉ गोल्ड $60,000 में अपने मुल्क फ्रांस में इंपोर्ट करता है। ख़ाम सोने को फ्रांस शिप करने और रिफाइन करने के बाद गोल्ड बार्स में तब्दील करने पर टोटल $15,000 की लागत लगाता है। अब फ्रांस इस 1 टन खाम सोने से तैयार होने वाली फिनिश प्रोडक्ट्स यानी गोल्ड बार्स वापस बर्किना फासो ही को एक्सपोर्ट कर देता है, लेकिन फ्रांस $1,20,000 में ये गोल्ड बार इसको वापस एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में फिर बर्किना फासो को अपने ही मुल्क से पैदा होने वाला सोना इंतहाई महंगे दामों खरीदना पड़ता है अगर उसको खरीदने की ज़रूरत हो तो। यही सूरत हाल सोने के अलावा कुछ दूसरी मादनियात की भी है। दिफाई माहिदों में भी फ्रेंच हुकूमत ने अफ्रीकन ममालिक के साथ कुछ ऐसी ही शराइत तय कर रखी हैं। सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर फ्रांस इन ममालिक में अपनी फोर्सेस को भेज सकता था। दोस्तों, इस तरह के इक़दाम ने बरएज़म अफ्रीका के कई ममालिक को आज़ादी के बाद भी अपने कदमों पर खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि यहाँ गुरबत,
تباہ حالی جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے۔ برکینا فاسو کے معدنی ذخائر پر بھی فرینچ اور دوسری مغربی کمپنیز کا مکمل کنٹرول تھا، حتیٰ کہ یہاں ایک بھی گولڈ ریفائنری نہیں۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، یعنی جس ملک کی ایکسپورٹ کا 80% سونے پر مشتمل ہے، اس ملک میں سونے کی گولڈ کی کوئی ریفائنری ہی نہیں۔ 2010 کی دہائی میں مغربی افریقہ کے اس ریجن میں شروع ہونے والی عسکریت پسند کارروائیوں کے بعد سے فرانس نے یہاں اپنی ملٹری بھی ڈپلوائے کر رکھی تھی۔ 2015 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد کرسچین کابورے برکینا فاسو کے صدر منتخب ہو گئے تھے۔ انہیں فرانس کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن دوستو فرینچ فورسز کے یہاں موجود ہونے کے باوجود 2022 تک برکینا فاسو کے 40% رقبہ پر عسکریت پسند گروہوں کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جنوری 2022 میں ایک کو کے بعد کرنل پال ہنری دمیبا نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن دمیبا نے جو وعدے کیے تھے وہ پورا نہیں کر پائے۔ وہ ملٹری کو عسکریت پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہ تو ماڈرن اکوپمنٹ مہیا کر سکے اور نہ ہی لڑنے والی فورسز کو سیلریز وقت پر ملا کرتی تھیں۔ ایسے میں چند ملٹری آفیسرز جن کی مدد سے ہی کرنل دمیبا اقتدار میں آئے تھے، یعنی جو انہی کے ساتھی تھے، وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ برکنیز ملٹری کے اس باقی گروپ نے محض 8 ماہ بعد ستمبر 2022 میں ہی ایک اور کو کے ذریعے دمیبا کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا۔ پھر دوستو اس نئے کو کے مرکزی کردار اور ینگ ملٹری آفیسر کیپٹن ابراہیم ترورے ملک کے صدر بن گئے۔ ابراہیم نے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد جنوری 2023 میں ہی فرانس کے ساتھ ملٹری معاہدے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرینچ ٹروپس کو برکینا فاسو سے 1 مہینے کے اندر اندر نکلنے کا حکم دے دیا۔ اس پیش رفت کے بعد فرانس نے اپنی فورسز کو برکینا فاسو سے واپس بلا لیا۔ جولائی 2023 میں انہوں نے رشیا افریقہ سمٹ میں شرکت کے لیے روس کا دورہ بھی کیا۔ یہاں بھی انہوں نے فرانس کا نام لیے بغیر ویسٹرن نیو کلونیلزم پر کڑی تنقید کی۔ اس کے بعد برکنیز ملٹری کو ٹریننگ دینے کے لیے رشیا نے اپنے ملٹری انسٹرکٹرز بھی برکینا فاسو میں تعینات کیے۔ 2024 میں رشیا منسٹر سرگی لاروو نے بھی برکینا فاسو کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے ملٹری سپورٹ مزید بڑھانے کا وعدہ بھی کیا۔ کیپٹن ابراہیم نے اپنی ملٹری کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے چین سے آرمڈ وہیکلز خریدنے کے معاہدے بھی کیے اور درجنوں کی تعداد میں یہ گاڑیاں برکنیز ملٹری کو ڈلیور بھی کی جا چکی ہیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے انہوں نے ترکی سے ڈرونز بھی خریدے جو مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ کیپٹن ابراہیم کے اقدامات سے 21 لاکھ ڈسپلیسڈ شہریوں میں سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب شہری واپس اپنے گھروں میں بھی لوٹ چکے ہیں۔ گولڈ یعنی سونا چونکہ برکینا فاسو کی سب سے اہم ایکسپورٹ ہے، جو ویلیو کے اعتبار سے بھی اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا تقریباً 80% ہے، جبکہ جی ڈی پی میں اس کا شیئر 16% ہے۔ لیکن یہ گولڈ را فارم میں ہی ہوا کرتا تھا اور اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ نہیں ہو پاتا تھا جتنا کہ ریفائنڈ گولڈ سے ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہم آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ لہٰذا 2023 میں ابراہیم ترورے نے ملک میں پہلی نیشنل گولڈ ریفائنری کی بنیاد رکھی جو 150 ٹن سالانہ گولڈ ریفائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ریفائنری کی تکمیل سے نہ صرف برکینا فاسو پروسیسڈ گولڈ پروڈیوس کرے گا بلکہ ہزاروں جابز کے مواقع بھی اس ملک میں پیدا ہوں گے۔ گولڈ ریفائنری کی بنیاد رکھنے کے علاوہ ابراہیم ترورے اب فارن کمپنی سے گولڈ مائننگ کے پرمٹس بھی واپس لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نئی ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے اقدامات کا آغاز بھی کر چکی ہے۔ حال ہی میں برکنیز گورنمنٹ نے ملک میں 2 گولڈ مائنز کو نیشنلائز بھی کیا ہے جن کی آنرشپ یوکے کی ایک کمپنی کے پاس تھی۔ حکومت مستقبل میں ایسے مزید اقدامات بھی کرنے جا رہی ہے جس کا فائدہ براہ راست برکنیز شہریوں کو ہوگا اور جابز کے مواقع مزید پیدا ہوں گے۔ اگست 2024 میں ابراہیم ترورے نے IMF سے ملنے والا تقریباً $32 ملین قرض لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایسا کرنے کے پیچھے بھی کیپٹن ابراہیم کی یہی سوچ کار فرما ہے کہ وہ مغربی اداروں کے اثر و رسوخ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ برکینا فاسو کو ملنے والا قرض کوئی سخت شرائط کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ایکسٹینڈڈ کریڈٹ فیسلٹی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کیٹیگری کا قرض لانگ ٹرم ری پیمنٹ ٹائم پیریڈ اور انتہائی کم شرح سود کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض کیسز میں اس کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے IMF زیادہ نہ صحیح کسی حد تک تو فائنینشیل پالیسیز کے حوالے سے قرض لینے والے ممالک کو ڈکٹیٹ کرتا ہی ہے، اور ایسا ابراہیم ترورے کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔
IMF سے قرض لینے سے انکار کرنے پر ابراہیم کا کہنا تھا کہ افریقنز کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس سے وہ اپنے ممالک کو ترقی دے سکتے ہیں، اور اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ صرف بیان دینے کی حد تک ہی نہیں کیا بلکہ عملی اقدامات بھی وہ کر رہے ہیں۔ برکنی صدر نے 2024 میں چین سے 400 ٹریکٹرز، 239 موٹر بائکس، 700 سے زائد موٹر پمپس، ہزاروں ٹن فرٹیلائزر چین سے پرچیز کر کے کسانوں میں مفت تقسیم کیے ہیں تاکہ زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ اس وقت 2 کروڑ 30 لاکھ آبادی والے اس ملک کے 26% شہری $2.15 پر ڈے سے بھی کم کماتے ہیں، اور ان کی اکثریت کو تو 2 وقت کا کھانا بھی آسانی سے دستیاب نہیں۔ برکینا فاسو میں خوراک کی کمی سے نپٹنے کے لیے جہاں ابراہیم ترورے لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں، وہیں فوری حل کے لیے ولادیمیر پوٹن نے جنوری 2024 میں 25,000 ٹن گندم برکینا فاسو کو ڈونیٹ بھی کی ہے۔ برکینا فاسو کو آزاد ہوئے 6 دہائیوں سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اس استحصال زدہ ملک کی 79% آبادی آج بھی بجلی جیسی سہولت سے محروم ہے۔ باقی 21% آبادی کو بھی یہ سہولت مکمل طور پر 24 گھنٹے دستیاب نہیں ہوتی۔ ملک کی ٹوٹل الیکٹریسٹی پروڈکشن کیپیسٹی صرف 500 میگا واٹ ہے، جبکہ 220 میگا واٹ الیکٹریسٹی ہمسایہ ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہے، اور یہ ٹوٹل تقریباً 700 میگا واٹ سے کچھ ہی زائد بنتا ہے۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کو چونکہ بجلی دستیاب نہیں، لہٰذا کیپٹن ابراہیم امپورٹ ایکسپورٹ بینک آف چائنا سے $49 ملین رعایتی قرض لے کر 25 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ برکینا فاسو میں انسٹال کروا رہے ہیں۔ ایسے چھوٹے مزید منصوبے بھی پلان کیے جا رہے ہیں تاکہ بجلی کی فوری ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ لانگ ٹرم پلاننگ کے طور پر کیپٹن ابراہیم نے 2023 کی رشیا افریقہ سمٹ میں روس سے اپنے ملک میں نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کے حوالے سے سپورٹ مانگی تھی۔ نیوکلیر پاور پلانٹ کی انسٹالیشن پر ابتدائی پیش رفت بھی ہو چکی ہے۔ رشین اسٹیٹ نیوکلیر کمپنی روساٹوم اور برکنیز حکومت نے اکتوبر 2023 میں ہی ایک معاہدہ سائن کیا تھا جس کے تحت رشین کمپنی کو برکینا فاسو میں نیوکلیر پاور پلانٹ تعمیر کرنا ہوگا۔ اس معاہدے کی زیادہ تر تفصیلات اور ٹائم فریم تو منظر عام پر نہیں آیا، لیکن یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے برکنیز شہریوں کی زندگی سے اندھیروں کے بادل کسی نہ کسی حد تک ضرور چھٹ جائیں گے۔ جلد مکمل ہونے کی صورت میں برکینا فاسو ساؤتھ افریقہ کے بعد دوسرا نیوکلیر پاور سے بجلی حاصل کرنے والا افریقن ملک بھی بن جائے گا۔ دہائیوں سے نوآبادیاتی استحصال کے شکار برکینا فاسو میں مختلف شہریوں کو ایک دوسرے سے ملانے والی روڈز بھی کافی حد تک خستہ حال یا کچی ہیں۔ اہم شاہراہوں کی خستہ حالی کو دور کرنے اور شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے ہزاروں کلومیٹرز روڈ کی مرمت کے پروجیکٹس بھی برکینا فاسو میں اس وقت شروع ہو چکے ہیں۔ روڈز اپ گریڈ کے کئی پروجیکٹ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک، افریقن ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک وغیرہ کے تعاون سے پچھلی حکومتوں کے دور سے بھی چلے آ رہے تھے جو سست روی کا شکار تھے، لیکن اب ان میں تیزی آ چکی ہے۔ برکینا فاسو چونکہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، بحری تجارت کے لیے اسے آئیوری کوسٹ اور کھانا پر انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہونے سے اس تجارت میں بھی ظاہر ہے اب آسانی ہوگی۔ دوستو، دہائیوں کے استحصال سے برکینا فاسو کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سونے کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود یہ ایک غریب ملک ہے۔ اس کا ٹوٹل GDP $20 بلین ہے۔ اگرچہ ینگ برکنیز لیڈر کے فوری اقدامات سے کچھ فائدہ وقتی طور پر شہریوں کو ملا ہے، لیکن لانگ ٹرم بہتری میں ابھی وقت لگے گا۔ مغربی افریقہ کے جس خطے میں برکینا فاسو واقع ہے اسے ساحل ریجن کہا جاتا ہے۔ اس ویسٹ افریقن ریجن کے 3 ممالک نائجر، مالی اور برکینا فاسو کے بارڈر ریجنز پر عسکریت پسند گروہوں کا کنٹرول ہے۔ یہاں کی مغرب نواز حکومتیں جب ان باغیوں سے قبضہ چھڑانے میں ناکام ہوئیں تو ان ممالک کی ملٹریز نے کامیاب کو کر کے ان کے کنٹرول کو سنبھالا۔ اس کے بعد ان تینوں ممالک کو ایکوواس یعنی اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹ سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ ان ممالک کو سویلین رول بحال نہ کرنے کی صورت میں ایکوواس نے حملے کی دھمکی تک دی تھی۔ ایسے میں ستمبر 2023 میں برکینا فاسو، نائجر اور مالی نے مل کر الائنس آف ساحل اسٹیٹس کے نام سے ایک اتحاد قائم کیا تھا۔ یہ اتحاد دوسرے معاملات میں تعاون کے علاوہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے۔ اپریل 2024 کے بعد سے ان تینوں ممالک نے مغربی ممالک کے ساتھ ملٹری تعلقات ختم کر دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف روس کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ تینوں ویسٹ افریقن ممالک ایک کنفیڈریشن کے طور پر باغی گروہوں کے خلاف آپریشنز
دفاع، کمیونیکیشن اور انرجی کے سیکٹر میں تعاون بڑھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے روس اور چین کی بھرپور مدد بھی ان کو حاصل ہے۔ دوستو، افریقہ بدل رہا ہے۔ افریقہ کے اکثر ممالک روس اور چین کی مدد سے مغربی ممالک سے دور ہٹ رہے ہیں اور معاشی کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ممالک چین یا روس وغیرہ کی مدد سے خوشحال ہو پائیں گے یا ایک کالونیل پاور کے تسلط سے نکل کر دوسری کی استحصال کا شکار یہ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔